अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मअलूमात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता से पैवस्ता मसाइल कुर्बानी के हवाले से बात चल रही थी। आज की इस नशस्त और आज के इस सबक में मसला समझाया जाएगा कि कुर्बानी का वक्त क्या है और कुर्बानी के दिन कितने हैं, किस वक्त से लेकर हम कुर्बानी कर सकते हैं और कितने दिनों तक कुर्बानी का सिलसिला जारी रखा जा सकता है। जहाँ तक कुर्बानी का वक्त का मसला है तो अहादीस के अंदर ये मसला बड़ी सराहत और वजाहत के साथ है। हज़रत बर्रा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, समिअतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़्तुबु फ़क़ाल, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात सुन रखी है जब वो फरमा रहे थे, इन्ना अव्वल मा नबदअ बिही मिन यौमिना हाज़ा अन नुसल्लिया सुम्मा नरजिअ व ननहर फमन फ़अल फ़क़द असाब सुन्नतना वमन नहर फ़इन्नमा हुवा लहमुन युक़द्दिमुहु लिअहलिही लैस मिनन नुस्की फ़ी शै। ये रिवायत जो है बुखारी के अंदर किताबुल अज़ाही के अंदर है। मसला क्या है? अहलियान इस्लाम मालदारी और गुर्बत के एतबार से दो खानों में तकसीम है। एक तबक़े मोमिनीन को हम मालदार तबका कहते हैं और एक तबक़े मोमिनीन को हम गरीब तबका कहते हैं। इसी तरीके से रिहाइश और सुकूनत पजीर होने के एतबार से भी मुसलमान दो हिस्सों में तकसीम हैं, दो खानों में तकसीम है। एक तबके को हम कहते हैं जो देहातों में रहते बसते हैं, जिनको हम देहाती लोग कहते हैं, और एक तबका वो है जो शहरों में रहते हैं, जिनको शहरी हम कहते हैं। फिर ये जो देहात का मसला है, ये देहाती लोग भी दो खानों में तकसीम हैं। कुछ देहाती लोग वो है जो तरक्की कर चुके हैं पर शहरियत अभी उनको हासिल नहीं, वो अभी शहरी नहीं हो चुके हैं, लेकिन वो अपने दीगर देहातियों के मुकाबले में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। इसका मतलब रिहाइश के एतबार से, इख्तिलाफी मकान के एतबार से मुसलमान तीन हिस्सों में तकसीम है, तीन खानों में तकसीम है। एक जो है वाज़े देहाती, देहात बिल्कुल गांव, वो ऐसे गांव जहां रोज़मर्रा के जुमला मसाइल और जुमला अशिया वहां दस्तयाब नहीं होती। उन रोज़मर्रा चीज़ों को पाने के लिए इन लोगों को अपने इलाकों से नकल मकानी की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे जगहों पे जाने की ज़रूरत पड़ती है, या तो बड़े देहातों में जाने की ज़रूरत पड़ती है या कस्बों और शहर में जाने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ जाकर अपनी रोज़मर्रा चीज़ों को ख़रीद के लाते हैं। दूसरा तबका देहातियों का वो है जिनका तो रोज़मर्रा की चीज़ों का हुसूल और दस्तयाबगी अपने इलाके और अपनी बस्ती में मुमकिन है, लेकिन अपनी सतह के एतबार से। तीसरा वो तबका है जो शहरी है, बड़े कस्बों में रहते हैं, उनका तो मसला बिल्कुल अलग है। जहाँ तक देहातियों का वो वाला हिस्सा है और वो तबका है जिनका रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के लिए भी दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए मसला क्या है? कुर्बानी के दिन जो 10 ज़िलहिज्जा की सुबह तुलूए फ़ज्र वाला वक्त है, तुलूए फ़ज्र होने के बाद नमाज ईद के पढ़ने से पहले पहले ये लोग कुर्बानी करना चाहे तो कुर्बानी कर सकते हैं, जो ये देहाती किस्म के लोग हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो देहात जहाँ जुम्मे के शराइत मौजूद ना हो, कि वहाँ जुम्मा नहीं पढ़ा जा सकता है शरई ज़ाब्ते के पेश नज़र, वहाँ नमाज ईद नहीं पढ़ी जा सकती है शराइत ना होने की वजह से, ऐसे देहाती लोग जो हैं वो तुलूए फ़ज्र के बाद नमाज ईद की अदायगी से पहले पहले अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन देहातियों का दूसरा तबका और शहरियों का तबका, उनके लिए हर हाल में कानून ये है
کہ اپنے علاقے میں جو ان کے یہاں نماز عید پہلی پڑھی گئی اس نماز عید کے بعد وہ اپنی قربانیاں پیش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو شہروں کے اندر رہتے بستے ہیں ان کی قربانی کا وقت جو شروع ہوتا ہے نماز عید کی ادائیگی کے بعد۔ وہ نماز عید، اب بہت سارے علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک بڑے شہر کے اندر 10 مقامات پہ نماز عید کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہ قصبہ جو اپنے حدود کے اعتبار سے جو ایک قصبہ کہلاتا ہے، تو ایک جگہ نماز عید ہونے پر دیگر جو ہے حصوں اور کالونیوں میں رہنے بسنے والے لوگ وہ اس کے بعد جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر اور افضل ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جو کالونی والے اور جو لائن والے جس جگہ پر نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں اپنی نماز عید پڑھنے کے بعد ہی وہ قربانی کرے، احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے۔ حدیث بخاری کے اندر اسی مسئلے کو سمجھایا گیا کہ شہری لوگ اگر انہوں نے نماز عید سے پہلے قربانی انجام دی، گرچہ وہ طلوع فجر کے بعد ہو لیکن نماز عید سے پہلے، تو وہ قربانی نہ ہوگی، حلال جانور ہوگا۔ جس طریقے سے عام حالات میں ہم حلال جانور کو کاٹتے ہیں کھانے کے لیے، تو اس جانور کی حیثیت بھی اسی عام جانور کی سی ہوگی، اب یہ قربانی کا جانور نہیں کہلایا جا سکتا ہے۔ ایسا شخص اگر صاحب نصاب ہے تو ہر حال میں دوسری قربانی لازم ہے، تو دوسری قربانی کو ذبح کرنا نماز عید کے بعد اس کے لیے ہر حال میں لازم اور ضروری ہے۔ جہاں تک دیہاتیوں کی بات ہے وہ نماز عید سے پہلے اپنی قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ تو اختصار ہے۔ جہاں تک قربانی کتنے دن تک ہو سکتی ہے اور چل سکتی ہے، 10 ذی الحجہ کی صبح طلوع صادق سے لے کر 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ کے آفتاب کے ڈوبنے کے قریب تک، 10 ذی الحجہ صبح طلوع فجر سے لے کر اور پورا دن 10 ذی الحجہ کا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہوا، اب 11 ذی الحجہ کی رات شروع ہوتی ہے، اس پوری رات کو لے کر صبح جو ہے 11 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، 11 ذی الحجہ کا دن چلتا ہے تو آفتاب کے ڈوبنے تک۔ آفتاب ڈوب گیا 11 ذی الحجہ کو، تو اس کے بعد جو ہے آفتاب کا ڈوبنے کے بعد جو وقت چلتا ہے وہ 12 ذی الحجہ کی رات ہے۔ اگلا دن آفتاب ڈوبنے تک 12 ذی الحجہ رہتا ہے۔ ان دنوں تک، ان اوقات تک، ان لمحوں تک قربانی دینا جائز ہے۔ جمہور اہل سنہ والجماعہ کا یہی نظریہ ہے۔ سورہ حج کی جس آیات کریمہ کو میں نے تلاوت کیا کہ اللہ نے فرمایا مخصوص دنوں کے اندر اپنے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو، مراد کیا ہے ان مخصوص دنوں سے؟ احادیث رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے جمہور اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ قربانی کے صرف 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ لہٰذا ان اوقات اور ان دنوں کے آنے سے پہلے قربانی دینا یہ بھی جائز نہیں، ان دنوں کے نکلنے کے بعد قربانی دینا یہ بھی جائز نہیں۔ ہاں، جہاں تک اس مسئلے کا اگر اجتہاد کے ساتھ تعلق ہو تو جو لوگ اس کو اجتہاد کا مسئلہ مانتے ہیں وہ اس متعین مجتہد کے اس اجتہاد کو تسلیم کرے جس اجتہاد کو تسلیم کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی امام کا جس کا مذہب اور جس کی فقہ، جس کے اصول، جس کے قواعد، جس کے ضوابط مدون، مرتب، منقع اور مہذب ہو اور جس کا مجتہد ہونا اجماع امت سے ثابت ہو، اگر اس مجتہد کے اجتہاد پر عمل کیا جائے تو یہ مسئلہ جدا ہے، اس کو زیر بحث نہیں لایا جائے گا کیونکہ وہ مسئلہ پھر اجتہادی ہے۔ اجتہادی مسئلے میں غیر مجتہد کا مجتہد کے اس مفتابی قول پر عمل کرنا یہ از قبیل تقلید ہے، تقلید کا معاملہ جدا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں جو مجھے مسئلہ عرض کرنا ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، لیکن ایک فریق ہمارے یہاں دیار میں رہ بس رہا ہے جن کو غیر مقلدین کہتے ہیں۔ ان غیر مقلدین میں ایک بہت بڑا طبقہ جو جمہور اہل سنت کے نظریے سے متفق ہیں، عملاً بھی وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور نظریے کے اعتبار سے بھی ان کا بھی وہی نظریہ ہے جو جمہور اہل سنت کا ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ لیکن غیر مقلدین کے گنتی کے چند آدمی، جن میں ایک ملک ہندوستان کی ایک علمی شخصیت ہے مولانا رئیس احمد ندوی، انہوں نے مستقل اس پر ایک رسالہ لکھا ہے کہ قربانی کے 3 دن نہیں بلکہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ گرچہ ان کے اپنے علماء نے ان کی اس رائے کے ساتھ بھرپور اختلاف کیا اور اس کتاب پر رسائل اور جرائد لکھ کر ان کا جو ہے منہ توڑ جواب دیا ہے۔
جب یہ مسئلہ ان کے یہاں ہی اختلافی ہے کہ رئیس احمد ندوی ہو یا اسی طریقے سے جناب وحید الزمان خیر آبادی ہو، تو وحید الزمان جو ہے جن کی سیاہ ستہ کے متعدد کتابوں کے تراجم ہیں، اور نواب حسن صدیق خان قنوجی بخاری ہے، اور ان کے اور بھی دو چند علماء ہیں جن کا نظریہ ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، لیکن ان کے اس نظریے کو غیر مقلدین کے معتمد اور مستند علماء نے خود رد کیا ہے، لہٰذا اب اس کو اختلافی کہنا بھی درست نہیں۔ آج کے دور میں غیر مقلدین کے جو لوگ اس مسئلے کو اختلاف کی نظر کرنا چاہتے ہیں، وہ امت کے شیرازے کو منتشر کرنے کی در پہ ہیں، تو ہماری ان سے درخواست ہے کہ آپ کی بہت بڑی اکثریت جمہور اہل السنہ والجماعت کے ساتھ ہے، بالخصوص ملک پاکستان کے ایک نامور خطیب اور نامور عالم جناب حافظ زبیر علی زئی صاحب، ان کی کتاب ہے فتاوی علمیہ توضیح، جو فتاوی علمیہ ہے ہمارے پاس 2 جلد میں موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں اور 3 دن سے کم نہیں۔ اب قربانی کے 3 دن ہونے پہ دلائل کیا ہے؟ بخاری کی بات کریں، بخاری کے اندر 2 چند مقامات پہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قربانی کے 3 دنوں کی صراحت بیان فرمائی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر تقریباً 20 سندوں سے روایات کو بیان کیا ہے۔ امام نسائی نے روایت کو لایا ہے، امام ترمذی نے روایت کو لایا ہے، امام ابو داود نے لایا، امام ابن سیاہ ستہ کی جو کتب ہے ان تمام کتابوں کے اندر قربانی کے 3 دن کو بیان کیا گیا۔ موطا مالک کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر، تقریباً جملہ کتب حدیث کے اندر قربانی کے حوالے سے یہی بیان کیا گیا کہ صرف قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ ایک روایت جو بخاری کے اندر ہے جسے اس مسئلے کو سمجھانا بھی مناسب ہے، حضرت سلمہ بن الاقوى رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثة وبقي في بیتہ منہ شیء۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک زمانے میں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ قربانی کے جانور جو کاٹے جاتے ہیں ان کا گوشت تیسرے دن کے بعد نہیں بچنا چاہیے۔ ممانعت آئی ہے کیونکہ لوگوں کی عادت تھی کہ وہ قربانی رکھتے تھے، کاٹتے تھے، ان کا گوشت جو ہے ذخیرہ کر کے رکھتے تھے، سال تک کھاتے پیتے رہتے تھے۔ اس زمانے میں کہ غربت اور افلاس کی وجہ سے حضور علیہ السلام فرمایا کہ 3 دن کے اندر قربانی کا گوشت تقسیم ہونا چاہے، اس کا کھانا پینا ختم ہونا چاہیے، 3 دن کے بعد کچھ بھی نہیں بچنا چاہیے۔ جب 3 دن کے اندر ہی قربانی کا سلسلہ ختم ہوگا تو چوتھے دن قربانی کرنا کیسے ممکن ہے؟ بعد میں مسئلہ آیا، بعد میں روایت ہے، مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، پھر بعد میں ایک سلسلہ چلا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس قانون کی وجہ سے جس غربت اور افلاس کو ختم کرنا چاہا وہ مسئلہ چونکہ حل ہوا، اس کے بعد حضور نے فرمایا اب آپ گوشت کو ذخیرہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ آپ تیسرے دن کے بعد قربانی کر سکتے ہو، بلکہ فرمایا کلوا الاضاحیہ وادخروا، اپنی قربانی کے گوشت سے کھاؤ اور اس کو ذخیرہ بھی رکھو، کرنا چاہو رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، لیکن یہ بعد کا مسئلہ ہے۔ اس ذخیرہ اندوزی کا تعلق جو ہے قربانی کے گوشت کے ساتھ ہے، نہ کہ قربانی کے جانور کو کاٹنے کے ساتھ۔ حضرت جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام کتب حدیث اور وہ مصنفات جن کے اندر صحابہ کرام کے آثار، ان کی روایات، ان کی موقوف روایت موجود ہے، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں جو قربانی کے ایام سے متعلق جو بات چل رہی تھی وہ صرف 3 دن کی قربانی ہے، 3 دن کے علاوہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اختصار کے ساتھ یہاں پر میں عرض کروں گا آخر کیا وجہ ہے کہ غیر مقلدین کے وہ اصحاب قلم جن لوگوں نے 4 دن کا نظریہ اپنایا ہے، کیا ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے؟ میں عرض کروں گا کہ غیر مقلدین جب امت کو کسی بھی فتنے کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس فتنے کا چور دروازہ اپنے فکر اور فہم کے اعتبار سے بخاری میں پہلے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر مسلم کے اندر، پھر ترمذی کے اندر، سیاہ ستہ کے اندر تلاشتے ہیں۔ لیکن آج مسئلہ کچھ الگ ہے، آج بخاری بھی وہ بھول گئے، مسلم بھول گئے، ترمذی بھول گئے، نسائی بھول گئے، ابو داؤد بھول گئے، ابن ماجہ بھول گئے، کتب حدیث البانی صاحب کو بھول گئے۔ آج ان کو سنن الکبریٰ کی ایک روایت نظر آتی ہے جس کی سند پر بھی کلام ہے، جس کے متن پر بھی کلام ہے، جن کے جملہ روات پر کلام ہے، محدثین نے اس حدیث کو موضوع تک من گڑت حدیث تک کہا ہے۔
آج غیر مقلدین کو چونکہ پیٹ کا مسئلہ آیا، اس پیٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ جھوٹے راویوں کے در پہ اپنا ماتھا رگڑتے رہے، پیٹتے رہے، اور ان سے جو ہے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مدد مانگتے رہے، بھیک مانگتے رہے کہ آج پیٹ کا مسئلہ ہے، آج 3 دن سے کام نہیں چلنا ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، اور 1 دن بڑھانے کی ہم درخواست کرتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ عن نافع ابن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایام التشریق کلها ذبح یذبح۔ یہ روایت کیا ہے؟ روایت کا جو ترجمہ بنتا ہے، جو تشریق کے ایام ہیں، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہ تو 5 دن تشریقات کے، جن دنوں کے اندر تکبیرات تشریقات پڑھی جاتی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو 5 دن ہے تشریقات کے، ایام التشریق کلھا ذبح، فرماتے ہیں تشریقات کے جتنے دن ہیں ان تمام دنوں میں ذبح کیا جا سکتا ہے، ان تمام دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر روایت کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 9 ذی الحجہ کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں 9 تاریخ کو تو نہیں کر سکتے، 10 کو کر سکتے ہیں، 11 کو کر سکتے ہیں، 12 کو کر سکتے ہیں، اور 13 کو کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ نے جو 13 ذی الحجہ کو قربانی کے دنوں میں جوڑ دیا ہے، اس حدیث کی وجہ سے کلھا ایام التشریق کلھا، تشریق کے جتنے ایام ہیں وہ سب کے سب قربانی کے دن ہے، تو 9 کا کیا قصور بنتا ہے، اس کی کیا غلطی بنتی ہے کہ اس کو آپ نے نکال دیا؟ اس کا مطلب اس جھوٹی روایت پر غیر مقلدین مکمل عمل نہیں کر رہے ہیں، اپنے ارادے کے لیے اپنا من چاہی مانا اور من چاہا مسلک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم 4 دن کی قربانی کریں گے لیکن 9 تاریخ کو داخل نہیں کریں گے، پھر تو یہ روایت کے معنی اور مفہوم کے ساتھ بھی تصادم اور تخالف ہے۔ یہ تو روایت کے ترجمے کو بھی نہیں مانتے ہیں، جو ان کا نفس کرے، آج اتنا بڑھا دیا تو بڑھا دیا، کل گھٹانے پہ آ جائیں گے تو گھٹا دیں گے۔ اس روایت کے بارے میں تمام محدثین نے جتنی ساری جرح لکھی ہے، اس کے جتنے روات ہیں، ان روات میں بالخصوص معاویہ بن یحییٰ صدفی، ان کے بارے میں لکھا ہے یہ موضوع حدیث گڑھنے والا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بیکار آدمی ہے، اس کے ضعیف ہونے پر محدثین نے اتفاق کر رکھا ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستو، اس روایت سے متعلق جو بھی روایتیں اور جو بھی اسانید موجود ہے، ان تمام اسانید پر محدثین نے کلام کیا ہے، یہاں تک کہ غیر مقلدین کے چوٹی کے علماء اس بات کو خود تسلیم کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ 4 دنوں کی قربانی سے متعلق جو بھی روایات موجود ہے، ان روایت میں کوئی ایک روایت بھی صحیح اور درست نہیں۔ لہذا غیر مقلدین کے ان معدود چند اصحاب قلم کا یہ کہنا کہ 3 دنوں پر کوئی دلیل ہے ہی نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے اس نظریے کے خلاف ہے جس پر متعدد احادیث موجود ہے، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، ائمہ اربعہ کی جمہور اکثریت کا اس پر عمل موجود ہے، اہل سنت کا سواد اعظم اس پر عمل پیرا ہے، اور آج بھی غیر مقلدین کی 99% عوام الناس، چاہے وہ علماء ہو یا عوامی طبقہ ہو، اس نظریے پر عمل پیرا ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، لہذا قربانی کو 4 دن میں تقسیم کرنا یا 5 دن میں تقسیم کرنا، یہ نظریہ کوئی جائز نظریہ نہیں ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ احادیث کے بھی خلاف ہے۔ اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اعتدال پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔